अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। खतरनाक में इमरान खान साहब होते जा रहे हैं, रोज दिन ब दिन वो एक कभी वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप साइडवेज। उन्होंने मुसीबत तो डाली थी फेडरल गवर्नमेंट को। अब लेटेस्ट उन्होंने आज जब वो एसपी के दफ्तर में गए अपनी उसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो उन पर मुकदमा बना हुआ है, तो उसके बाद मीडिया से बात करते नजर आया कि आज दोबारा काफ़ी दिनों के बाद बड़े ठीक ठाक एग्रेसिव टोन में उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मजाक है, मुकदमा सबको पता है, पूरी जग हसाई हो रही है, बहरहाल मैं इसमें आ गया हूँ। कोर्ट के ऊपर उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जब लोग ये कह रहे हैं कि जी आप फिर आके ख़त्म क्यों नहीं करते, आपकी कॉल की जो आप बार बार धमकी देते हैं, तो उन्होंने कहा इंतज़ार की घड़ियाँ इसी माह ख़त्म हो जाएंगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले दिन जब इंटरव्यू भी दिया तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें रिवाइव की, दोबारा दोहराई जो पहले उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप कहती थी। फवाद कहते थे, असद उमर कहते थे, ये तमाम लोग कहते थे कि जी अगर गवर्नमेंट सिर्फ इतना अनाउंस कर दे कि हम अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं तो हम बैठ के तमाम ज़वाबित और चीज़ें तय करने के लिए हम भी तैयार हैं। पहली बार इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात को रिपीट किया एक सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि हाँ अगर ये करें तो फिर मैं बातचीत करने पर तैयार हूँ। अब सितंबर की डेडलाइन आ रही है। बहुत से लोगों के ख्याल में सितंबर की डेडलाइन एक ख़ास और अपॉइंटमेंट्स की वजह से भी है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो चीज़ें होनी हैं ये इस टाइम पे हो जाए। अब दो तीन सवाल उठ रहे हैं। मईशत बड़ी बुरी हालत में है, इस बात से कतई नज़र के गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकती थी डिफरेंटली। डॉलर दिन ब दिन तबाही फेरी हुई है, इकॉनमी इज़ इन अ स्लम्प, सैलाब की अपनी तबाहकारियाँ हैं, आने वाले जो 6 माह 1 साल हैं, तमाम इकॉनमिस्ट और किसी चीज़ पे मुतफिक हो ना हो, इस बात पे मुतफिक ज़रूर है कि ये साल बहुत ही टफ साल है और शायद इस साल के आखिर में भी हुकूमत के पास कोई बेचने वाली चीज़ नहीं होगी। देखें आपके हालात ये थे, अब इतनी बेहतरी हो गई है। मैक्सिमम ये होगा कि इतने ज़्यादा बुरे थे, अब भी बहुत बुरे हैं, शायद हो जाए। सो इनके पास भी सौदा, कोई इकनॉमिक सौदा नज़र नहीं आता जो होगा, तो फिर ये बजट क्यों है। और अगर ये हालात ऐसे ही चलेंगे तो फिर अगर इमरान खान सितंबर में आ जाते हैं इस्लामाबाद, एक नेशनल कॉल देते हैं और पूरी जगह से वो आके अल्टीमेटली एक रिपीट धरना हो जाता है 2014 वाला, तो क्या बनेगा? क्या ये गवर्नमेंट इसको ठहराओ उसको क्या कहते हैं काउंटर कर पाएगी? काफ़ी सवालात हैं। बेसिकली ये जो अगले 4 से 8 हफ्ते हैं ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 3 बड़े समझदार लोग मेरे साथ आज प्रोग्राम में हैं। नुसरत जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ क्लासरा, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और मज़हर अब्बास हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब आपसे शुरू करता हूँ। इमरान साहब का ज़रा आज सुन लें जो लेटेस्ट इन्होंने क्या बात की। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। सितंबर तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा और हमें बहुत सी वजूहत हैं उनके आने की। अगर ये आ जाते, नेशनल कॉल दे देते हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है और जो इस वक्त मुल्क के इकनॉमिक हालात हैं, जो सैलाब की तबाहकारी है, लोगों को एड नहीं मिल रही, लोग वैसे ही एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, सिंध में भी और बाकी जगह पे भी, क्या नजर आता है? फिर देखें मालिक, सबसे पहली बात यह है कि मैं तो बुखार में लेटा हुआ था, आपकी मोहब्बत में आ गया हूँ। बड़ी मेहरबानी। बखुदा इस वक्त यहाँ बैठ के आपके साथ सियासत को डिस्कस करते हुए मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इंतहाई शर्मिंदा और शफ़ाक महसूस कर रहा हूँ। यार हम लोग जो उन शहरों में हैं जहाँ पे कि गैर मामूली बारिशें नहीं हुई और ज़िंदगी हमारी कंफर्टेबल है, बाबू 4 करोड़ ये इंसान है, ये पाकिस्तानी है भाई साहब, उनको अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। उनको उनकी अक्सरियत अभी भी खुले आसमान तले और मुतादी बीमारियां और फिर मच्छर और डेंगू और ये और वो, और कितनी हामला ख़वातीन। सही। और फैक्ट है कि मैं
مستقل وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے پہ رہتا ہوں. فکر مندی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا. بھائی صاحب ہمارے ہاں ڈونر فٹیگ بھی ایک آ چکی ہے. عالمی قوتوں نے تو ویسے ہی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, روس, یوکرین, ونٹر, اور ہمارے ہاں بھی جو فلاحی ادارے وغیرہ تھے میرے بھائی, وہ بھی 15 دن میں خلاص ہو گئے. ہاں اسٹریچ ہو گیا بہت. اب اس صورتحال میں جب تمہارے پاکستان کے 2 بڑے صوبے سندھ اور بلوچستان, وہاں پہ 4.5 کروڑ آدمی یوں بیٹھا ہو, ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی الیکشن ہو جائے تو آپ کے مکان بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلے. اب یہ بات کہنے کے بعد چونکہ بہرحال ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک یہ حکومت اتنی دن بہ دن غیر مقبول ہو رہی ہے کہ اس کو ایک تھوڑا سا دھکا بھی لگا دو تو کافی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو ہٹا کے میں عمران صاحب کو کیوں لاؤں. فرض کیجئے میں نیوٹرل ہوں, میں سڑک پہ آ کے مار کیوں کھاؤں, جبکہ آپ خود اتنے ڈیفائنس میں آپ رہے اور آپ اسلام آباد کے ایس پی آپریشن کی زیر قیادت بنی ہوئی جی آئی ٹی میں جاتے ہیں. آپ کے چیف آف سٹاف جس کے لیے آپ نے اتنا شور مچایا شہباز گل, وہ ابھی تک جیل میں ہے. میں ایک ایوریج مڈل کلاس کا خوشحال سا بندہ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب ہی ہمارے خوابوں کا بھی تعبیر ہیں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میں باہر نکلوں گا اور اگر حکومت نے اپنی وہ والی یعنی کھانے والے دانت استعمال کرنے شروع کر دیے تو بھائی جی میرا تو کوئی واقف نہیں بنے گا. تو کلک بیٹ اور جلسوں کی مقبولیت کو ایجیٹیشن میں ٹرانسلیٹ کرنا, اور اس میں بھی پھر آپ کنسسٹنٹ نہ رہیں, آپ بلو ہاٹ اور بلو کولڈ کھیلے چلے جا رہے ہیں. ایک دن امریکہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے, دوسرے دن پھر آج جیسے ابھی آپ نے کلپ دکھائی ہے تو بیرونی سازش اور امپورٹڈ گورنمنٹ. بھئی اگر بیرونی سازش ہے تو امریکی سفیر کو آپ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کیوں ریسیو کرتا ہے؟ اگر امریکی سازش ہے تو آپ رابرٹ روفرن سے کیوں مل رہے ہیں؟ اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بس عزت سے تعلق ہو, ہماری دشمنی تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا کبھی دشمنی نہیں ہے میرے بھائی. لیکن میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے 2 ٹیلی تھون کیے ہیں نا, اور بقول ان کے ان کو 500 کروڑ روپیہ آیا اس میں. میں نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا, یقیناً آیا ہوگا, میں اعتبار کرنے کو تیار ہوں. میں بخدا ان کے اوپر کوئی کوسچن ابھی تو پلیجز آئی ہیں, لوگ ٹی وی پہ بڑی پلیجز کرتے ہیں, جب رقم اصل دینے کا وقت ہوتا ہے بڑے غائب ہو جاتے. دیکھیے آپ کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ آپ شوکت خانم جیسا ایک ہسپتال بناتے ہیں. کیا آپ نے ڈی جی خان میں تمہارے سرائے کی ایریا جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کیا وہ پیسہ آپ کو خرچ ہوتا نظر آیا ہے؟ اگر اس وقت وہ ہو رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ دیکھو جو چیزیں میرے کنٹرول میں تھی, خیبر پختونخوا میں جہاں سیلاب آیا دیکھو زندگی میں نے بحال کی اور اوورسیز پاکستانیز کی مدد سے کی ہے, اسی طرح مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ. وہ بھی نہیں آپ کر رہے. تو محض امید پر لوگ کیوں باہر آئیں گے یار؟ نفرت اپنی جگہ. مثلا یہ گورنمنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ ایک ریت کی دیوار ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا لوگ اس امر کو تیار ہیں کہ وہ بیچارے اس وقت بہت سارے لوگوں نے, تمہارے لوور مڈل کلاس کے لوگوں نے, فرض کرو اگر وہ 40-50 ہزار روپے کسی ادارے سے تنخواہ لیتے تھے تو انہوں نے ایڈوانس لے کر بجلی کے بل دیے, وہ بیچارے سڑکوں پہ نکلیں گے یا وہ اپنے بجلی کے بل کا سوچیں گے؟ سسٹینڈ ایجیٹیشن کے لیے بابو جو سارا ہوم ورک ہوتا ہے وہ مجھے خان صاحب کرتے نظر نہیں آ رہے. لیکن مظہر میں اسٹوڈیو سے باہر نکلے واپس آتا ہوں آپ کے پاس. مظہر مجھے آپ ایک بات بتائیں, لیکن جو چیزیں بات کر رہے ہیں نصرت, وہ بھی تو پرفیکٹ مکس تو اپوزیشن کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں کہ بجٹ بل نہیں دے پا رہے, مہنگائی اتنی ہے, سب کچھ ہے. تو دس از اے پرفیکٹ سچویشن. اور جتنی پولرائزیشن ہوگی بھی ہے, اب تو کوئی دلیل کی تو اب کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی والا وہ اپنی دلیل ہے, اس کی پی ایم ایل کی اپنی دلیل ہے, پی ٹی آئی والوں کی اپنی دلیل ہے. اس لیے اب تو لاجک پہ بھی آپ بحث نہیں کر سکتے, اب تو سب کے کلٹ بن گئے میں.
اس وقت اگر عمران خان آتے ہیں سپٹمبر میں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کن بات ہوگی اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ کو ہوتا کیا نظر آتا ہے؟ گورنمنٹ اپنی جگہ اڑی ہوئی ہے، اور اگر گورنمنٹ کے حلیف جو ہیں ان کو ہٹایا نہیں جاتا، جیسے عمران کہتے تھے کہ میرے لوگوں کو ہٹا دیا تھا، اگر ان کے حلیفوں کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تو ایک سٹینڈ آف ہو جائے گا، عمران خان سڑک پہ، گورنمنٹ جو سی ہے وہ اپنے مورچوں پہ، تو پھر سلوشن کیا ہوگا؟ مالک مجھے تو تصادم نظر آ رہا ہے، اور شاید یہ ابھی تصادم نہ ہو، آگے چل کے ہو، لیکن اس وقت جو لانگ مارچ عمران خان کرنے جا رہے ہیں وہ 2 پوائنٹس پہ نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ یا تو نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں یا تقرری مؤخر ہو جائیں۔ یہ ان کے 2 پریشرز نظر آتے ہیں بظاہر، کہ وہ اس کے لیے انہوں نے اب وہ کیا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے بائی الیکشنز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اکتوبر میں ہونے جا رہی ہیں، اور اب اسی دوران وہ لانگ مارچ کی کال بھی اسی دوران ہوگی۔ تو اور ایک طرف آپ کی سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے جو ہیں وہ سیلاب کے اس پہ بزی ہیں۔ سندھ سارا ڈوبا پڑا ہے، سندھ کا برا حال ہے، اس میں بلدیاتی الیکشنز کیسے ہوں گے؟ پہلے انہوں نے کچھ الیکشنز پوسٹ پون کیے کہ جی بارشیں بڑی ہو رہی ہیں۔ مالک جو رولر سندھ کے بلدیاتی الیکشن ہیں وہ تو آلریڈی ہو چکے ہیں، وہ فیس تو ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف کراچی اور حیدرآباد کے، اور شاید حیدرآباد کیا بلدیاتی الیکشن ابھی نہ ہوں، لیکن کراچی کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ 23 اکتوبر کو ہوگا کراچی کے بلدیاتی الیکشن، اور ساتھ میں انہوں نے 8 کے قریب 8 یا 9 بائی الیکشنز کا بھی اعلان کر دیا، اس کا شیڈیول بھی دے دیا، تھوڑا سا چینج کیا ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن یہ بتائیں نا، حیدرآباد ادھر ان کے سکولز کے اندر ریفیوجی کیمپس بنے ہوئے ہیں، وہ ساری مشینری کوئی ری کنسٹرکشن میں، کوئی ری بلڈنگ میں، عجیب ایک ماحول بنا ہوا ہے سندھ میں اس وقت واقعی لاجک بنتی ہے؟ آپ کو نظر آتی ہے بلدیاتی انتخابات کی لاجک اس وقت؟ نہیں، اس وقت دیکھیں ڈیبیٹ تو یہی ہے، لیکن کراچی میں یہ ہے کہ جی کراچی میں کچھ نہیں، حالانکہ میرا خیال ہے ایک فضا بنے گی نہیں اگر اس وقت آپ کریں گے، ایک اچھے آپٹکس نہیں ہوں گے اگر آپ اس وقت بلدیاتی الیکشنز میں جاتے ہیں۔ لیکن بلدیاتی الیکشنز کا نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے اتنے عرصے میں، اس کی وجہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی فوری طور پہ، لیکن آپ نے جب یہ ختم ہوئی تھی بلدیات، اس وقت یہ الیکشن کرا دیتے۔ آپ پچھلے 1-1.5 سال سے ایڈمنسٹریٹرز چلا رہے ہیں اس پہ تحت، اور یہی پنجاب میں صورتحال ہے۔ لیکن عمران خان، کمنگ بیک ٹو عمران خان، مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران خان ڈیفینیٹلی یا تو ان کا کوئی فیئر ہے کہ آرمی چیف کے مسئلے کو مسلسل ڈسکس کریں، جبکہ وہ شروع میں نہیں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ شروع میں تو بہت واضح طور پہ وہ کہتے تھے کہ جی جو بھی آرمی چیف آ جائے، اور اب بھی ان کی اپروچ یہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ تمام تر سرویز اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشنز ابھی ہوں یا آج سے کچھ مہینے پہلے ہوں، عمران خان کی پارٹی ایمرج ہو کے آ سکتی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی، اگر 2/3 میجورٹی نہ بھی حاصل کریں تب بھی۔ جسٹ ہولڈ یور تھاٹ رائٹ ہیئر، میں اس میں ایک چیز ذرا روف کو انوالو کر کے آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں۔ یہ ترک کا پتہ ہے ان کا آخری فائنل جس کو کہتے ہیں، وہ کارڈ ہوگا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اسلام آباد یا پوری نیشنل کرتے ہیں۔ عمران خان ابھی تک 2 چیزوں میں جو کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کا سارا پریشر تھا کہ میں ارلی الیکشنز کرواؤں گا، ارلی الیکشنز تو میں کروا نہیں پا رہے۔ پھر یہ ایک امپریشن تھا کہ عمران خان کے کوئی بھی بندے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، چیف آف سٹاف کو مصیبت ڈال دی، اور لوگوں کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیازی صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں، سو وہ چیزیں بھی پیرلل چل رہی ہیں۔ کیا عمران خان روف اس وقت اپنا فائنل کارڈ سپٹمبر میں پھینکنا افورڈ کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے جب دھرنا ہوا تھا تو آخری دنوں میں بڑا ہی ٹینور سچویشن ہو گئی تھی، وہ بات نہیں رہی تھی، پھر وہ ٹریجڈی ہوگی اے پی ایس کی، آرمی پبلک اسکول والی، تو اس کے اوپر سے ہی ایک ریزن بنا کے دھرنا بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ بہت چیزیں ان کی تب سپورٹ میں تھیں، تو تب دھرنا گورنمنٹ ڈسلوج نہیں کر سکا تھا۔ اس وقت عمران خان اپنا فائنل پتہ کیا افورڈ کرتے ہیں ستمبر میں پھینک دیں؟ بڑا اہم سوال ہے، میرا خیال ہے پورا ملک یہی کچھ سوچ رہا ہوگا جو آپ نے بات کی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کا جو سٹائل ہے مائی وے اور ہائی وے، سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں چلتا ہوتا۔
اچھا ان کا فین کلب کہے گا جناب کہ وہ سیاستدان ہیں بھی نہیں. لیکن یہ بھی تو ہے کہ یو اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ. اس وقت جتنی ان کا پریشر بنا ہوا ہے, میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, میری دلی خواہش تھی, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ وش کے عمران خان صاحب اپنی مرضی کو آرمی چیف لگائیں یا لگاتے. اگر بھٹو صاحب نے بھی لگایا تھا, پہلے ہم پولیٹیکل اسٹریٹ پہ آ جائیں. اسی پہ آ رہا ہوں. اسٹریٹ پہ تو دیکھیں پریشر ان کا ہے, ان کا وہ آواز دیتے ہیں, ہزاروں لوگ شہروں میں نکل آتے ہیں. سر کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ سر مصر میں وہاں پہ مرسی صاحب کا بھی بہت بڑی پاور کے ساتھ آئے تھے, بڑے ووٹ بینک کے ساتھ آئے تھے اور بڑے کلاؤڈ کے ساتھ آئے تھے. بعض چیزیں ہمیں ہسٹوریکلی بھی دیکھنی چاہیے سم ٹائم. اور خان صاحب اگر آپ دیکھیں کہ اپنے بہت سارے اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے, اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنے ہائی وے والے سٹائل کی وجہ سے نہ خود آگے اس وقت مشکل کا خود شکار ہیں. جیسے آج کہا کہ تو آپ کو ستمبر میں کال دیتے نظر نہیں آتے. اگر تھوڑا سا آرگومنٹ اگر پورا کرنے دیں اس پہ سارا, وہ ساری مشکلات اپنے لیے بھی لے کر آئے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کر آئے. مراد سعید صاحب کو سنا ہے وہ بھی عدالتوں میں پہنچے ہوئے تھے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چھاپے پاڑ رہے ہیں, ورکر اٹھائے جا رہے ہیں. پیک آرڈیننس جو یہ خود لے کر آئے تھے, لا لے کے آئے تھے, ساری کی ساری چیزیں. آپ آخری پتہ کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ذہن میں رکھیں سیاست کو ایک دن کا کھیل نہیں, یہ ڈربی ریس ہے, یہ لمبی, یہ اس کا گھوڑے کا کام ہے. اگر مہاتیر محمد جو آپ کے ہیرو تھے, اگر وہ آگے 92 سال کی عمر میں آگے وزیر اعظم بن سکتے, آپ تو ماشاءاللہ سمارٹ ہیں, آپ تو 20-30 سال کے لگتے ہیں, ابھی تو بڑا لمبا ٹائم پڑا ہے آپ کے پاس, انشاءاللہ آپ کو لمبی عمر دے. تو جناب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر سارے انڈے نومبر کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی, واٹ نیکسٹ, پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جو کہ نہیں ہونے دیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کو بہر وہاں نکالا ہے یا جن کی وجہ سے آپ بہر گئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے نومبر سے پہلے آپ کو آگے دوبارہ بٹھا دیں گے ہیں اور آپ یہاں پہ تعینات ہیں, جو بھی کرنے آپ کر لیں. یہ تھوڑی سی کامن سینس کی بات ہے. اور دوسرا ان کے ذہن میں بیٹھ گیا, جیسے کسی دور میں نواز شریف صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے, میرا خیال عارف نظامی صاحب اس وقت اس کا پی این وہ جو تھی یہ اس کی صحافیوں کی ان کی تنظیم تھی, اس کے صدر تھے. یہ میں ارلی کی بتا رہا ہوں, یہ سی پی این کی پہلی. اس وقت انہوں نے عارف نظامی صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب, وہ بھی لڑے ہوئے تھے, ہر ایک سے میوریک ہیں وہ بھی ماشاءاللہ, ہر ایک سے انہوں نے سینگ اڑائے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا, مجھے آج تک بات, انہوں نے کہا میاں صاحب یہ لڑائی جھگڑا ذرا تھوڑی سی ٹینشن کم رکھا کریں, اداروں کے ساتھ, میڈیا سے بھی لڑے ہیں, فوج سے بھی, عدالتوں سے. تو انہوں نے ان کو جواب دیا تھا, انہوں نے کہا دیکھو جی میں لڑ بھیڑ کے اتنے پہنچا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم لڑ بھیڑ کے ایجیٹیشن کے ذریعے ہم دبا کے ڈنڈا دے کے ادھر ادھر کر کے ہم اپنا رستہ بنا سکتے ہیں, ادھر البے کرو, کسی کو دھکا دو, کسی کو آگے ڈراؤ, تھریٹ کرو. یہ بلنگ والا جو سٹائل ہے نا سر, آپ کو اس وقت بلنگ کرنی چاہیے تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو, نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کس نے پالیٹکس کو کور کیا پچھلے 35-40 سال سے, بلکہ ان کا تو زیادہ ہے, ان کا شاہ جی صاحب کا. اس وقت آپ کو ایک ساتھ میں کوئی نہ کوئی پاور ملانی پڑتی تھی. بینظیر بھٹو کو جب تک وہاں سے GHQ سے نہیں ملتی تھی وہ لانگ مارچ وہ بھی نہیں کرتی تھی. نواز شریف صاحب کی جب تک وہاں پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا فروخ لغاری صاحب سے یا ان سے کرامت صاحب سے, جناب کرامت سے ملاقاتیں, خفیہ ڈیلنگ نہیں ہوتی تھی. مری آپ کو بلا کے اپنے پلان میں ڈسکس نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ, تو وہ بھی جا کے کوئی آ کے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیتے. اس وقت خان صاحب کا کیا ہے, عدالتوں سے یہ لڑے ہوئے ہیں سر, ان سے ناراض ہیں, یہ میڈیا سے یہ ناراض ہیں, GHQ سے یہ ناراض ہیں, اس کے بعد اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. کوئی ایک اس میں فیکٹر بتائیں جو سارے فیکٹر اکٹھے ہوتے ہیں. ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے آپ کی لڑائی ہے, بتائیں ہر جگہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا کام ہو, اگر آپ نے نہ کیا تو پھر ہماری آپ سے لڑائی ہے. سیاست تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہے. اچھا خان صاحب کرتے بھی ہیں, مزے کی بات ہے, وہ پوسچرنگ بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں میوریک میل گبسن کی طرح وہ بالکل کرتے ہیں کہ میں لڑنے بھیڑنے کو, لیکن ساتھ میں پھر اس کے سامنے SP کے سامنے پیش بھی ہو جاتے ہیں. وہ بھی وہاں پر آ کے عدالت کا حکم ہے کیا, 2 دن پہلے انٹرویو دیا, ان کی ٹون بالکل ڈیفرنٹ تھی. جب اس پہ انہوں کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا, بھی آپ اس پہ کھل کے بات کریں نا, اس پہ پھنس گئے تھے وہاں پہ جب انہوں نے 2-4 سوالات ڈالے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیفر کر دیں اس کو الیکشن کو. اچھا ڈیفر کر دیں, اگلا سلوشن نہیں بتا رہے کہ ڈیفر کر دیں تو 27 نومبر کے بعد اس ملک کو یا ہماری فورسز کو کون لیڈ کرے گا؟ ایڈیشنل چارج دینا ہے کسی کو, جیسے یہاں پہ لیکن مجھے اسی بات کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. مجھے نصرت یہ بتائیں آپ کہ ایک سچویشن تو ڈیفرنٹ ہے. جو بھی آج تک پرائم منسٹرز گرتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں, بڑے ان پاپولر بھی تھے. خان صاحب ایک بات تو ٹھیک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ مٹھائیاں بٹتی تھیں, اس باری مٹھائیاں نہیں بٹیں بلکہ میری پاپولیرٹی بالکل سور کر گئی, اور مجھے تو اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہوا زندگی میں جتنا ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی گورنمنٹ بڑی ان پاپولر تھی جب یہ گرے, اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے. یہ انچارٹڈ واٹرز تو ہیں سب کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں سمجھ آئی کس طرح سنبھالنا ہے. یہ اپنے میں اسی میں ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ قوم میرے ساتھ ہے, ٹھک کے میرے ساتھ ویو ہے. بھی میں مجھے چانس ہوا ریسنٹلی امریکہ جانے کا بھی, دبئی جانے کا بھی. جتنے میں ایکسپرٹس کو خاص طور پر ملتا ہوں وہاں تو پری ڈومیننٹلی ان کی بہت زیادہ فالوئنگ نظر آتی ہے. سوال یہی ہے, کیا عمران خان صاحب اس وقت افورڈ کرتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاپولر ٹائیڈ ان کے ساتھ ہے
اور کوئی چاہے بھی تو ایٹ ون لیول واقعی بات میں وزن بڑا نظر آتا ہے. اگر آپ یہ ریڈ کر رہے ہیں کہ میجورٹی لوگوں کی میرے ساتھ ہے تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ایک بریک ایک حد تک لگا سکتی, اس سے آگے نہیں لگا سکتی. آپ کے خیال میں کیا عمران ستمبر کے اندر اپنا یہ ترب کا پتہ پھینک دیں گے اندر میدان میں؟ چلیں جی وہ پھینک دیتے ہیں. تو جس دن وہ پھینکتے ہیں لیٹ سے وہ کال دیتے ہیں جی 25 ستمبر کی. 25 ستمبر کو یہاں پہ 10 لاکھ لوگ آ گئے, توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی, گورنمنٹ چل کر رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. بھائی صاحب 7 مارچ 1977 کے دن جس رات قومی اسمبلی کے الیکشن کے رزلٹ آئے تو دھاندلی, اور ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن نہیں ہوا کرتے تھے. 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کو انہوں نے کہا جی بائیکاٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے صاحب موومنٹ چلتی ہے 7 مارچ سے 9 ستاروں کی, اور اس میں پھر اسلامی ٹچ بھی بہت شدید آ جاتا ہے کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے. پلیز, اصغر خان ایکسٹریملی پاپولر, جی پشتونوں میں گریوانس ایک خاص سیکشن میں ویزاوی جو سلوک ولی خان صاحب کے ساتھ تھا, جماعت اسلامی کی ویری منظم فورس, اس زمانے کی یوتھ بلٹ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اس کے باوجود کیا ہوا, سٹریچ ہوتی ہے مارچ سے جولائی تک, اور اینڈ میں نظام مصطفیٰ نہیں ملتا, جنرل ضیاء الحق ملتے ہیں, جیسے یہ ایجپٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے پاس میری دانش میں ہمارے بھائی ہماری تو بات کو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے دشمن ہیں. بھائی آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے, میں ایک تجزیہ کار ہوں, آپ چاہے جو مرضی سوچتے رہے. ان کے لیے بہترین موو یہ ہے, دے کین یوں کر کے سرپرائز دی گورنمنٹ, خود نہ آئے, اپنی ساری جماعت کو کہیں جاؤ اسمبلی میں بیٹھو اور اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد دو. یو سی ایک دم سے چینج ہو جائے گا سارا, یعنی کہ نو ون از امیجننگ اٹ. لوگ بھی کہیں گے ہاں جی یہ کامیاب ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور جو ابھی جو ان کا ساتھ چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہے وہ بھی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے یار انہوں نے سان کی دیتا ہے, یہ تو وہ دیکھو نا بس آپس میں ہی بانٹ لی ہیں انہوں نے تو ہمیں گورنر تک بھی نہیں دیا, ایم کیو ایم کے پی کے. تو میرا یہ کہ ایجیٹیشن کی طرف, آپ کہہ رہے ایجیٹیشن ول پرووک دی الٹیمیٹ ڈیفینڈرز آف سٹیٹس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد انٹرسٹنگ اینگل ہے, میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. مظہر بھی میں دیکھ رہا ہوں اس پہ, از ڈائنگ ٹو سے سم تھنگ ٹو اٹ, ایڈ سم تھنگ آن اٹ. لیکن اگر میں سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایجیٹیشن پہ جائیں گے تو گورنمنٹ تو بھلے ہارے یا ہارے, عمران خان جیتیں گے نہیں, اور اگر یہ ان ہاؤس چینج کی گیم کریں تو وہ آپ کے خیال میں زیادہ ایک وائبل چیز ہے, اور اس میں اور اس میں جو یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ نیوٹرلٹی رکھیں یا نیوٹرلٹی نہ رکھیں, وہاں سے بھی ان کو سپورٹ مل سکتی ہے اگر یہ والا راستہ کریں. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے, اس پہ بھی آ کے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ بجائے سڑکوں کے کیا پارلیمان میں واپس آنا اسٹریٹجک موو بنتی ہے, اور کیا عمران خان اگر یہ راستہ لیتے ہیں تو کیا وہ اپنا آخری پتہ کھیل کے میدان میں پھینکنے سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد.